अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कुछ अर्सा पहले आपसे एक बात अर्ज़ की थी और मुझे बहुत ही ज़िम्मेदार ज़राए से ये बताई गई थी बात। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया था कि मैंने बेसिकली ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि सर ये आपके जनरल साहब जो हैं, जो वापडा वाले हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। उन्होंने कहा बस आप चुप करके देखते रहें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा सर वो उन्होंने तो भाई फेरी हुई है, लोड शेडिंग से वहाँ की चीखें निकले, चुप करें ठीक हो जाए। वन फाइन मॉर्निंग पता चला कि जनाब वो रिज़ाइन करके चले गए हैं। $784 मिलियन आप समझ लें कि तकरीबन कोई 150 अरब रुपया जो है उसका उनके ऊपर इल्ज़ाम है। खैर इतना तो नहीं खाया होगा उन्होंने, कुछ लोगों का हासा भी तो निकल जाता, औकात भी नहीं होती ना इतनी, लेकिन इल्ज़ाम बहरहाल नैब जिस तरह के लगाया करता है वो उन पर लगा है। और जो इतला है वो यही है कि वो पाकिस्तान में नहीं है। नैब ने उनको तलब किया तो उन्होंने कहा कि मैं बिज़ी हूँ। उन्होंने कहा जी फिर आ जाइएगा, 10 जून को आ जाइएगा। बिज़ी नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर हैं। अच्छा, ये भी अपनी और कुछ लोगों का ख्याल है कि फ्रांस में है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पहले भी एक चेयरमैन वापडा साहब जो थे, उन्होंने जब चेयरमैनी छोड़ी थी तो वो भी गए थे। हबको का इशू था उस वक्त, आजकल बड़े दाढ़ी शाड़ी रख के तबलीगी जमात में होते हैं, तो मेरे ख्याल शायद चेयरमैन वापडा होते ही उन्हें दाढ़ी रख ली थी, लेकिन वो भी चेयरमैनशिप से हटते ही फ़ौरन मेरे ख्याल फ्रांस गए थे या जर्मनी गए थे। तो मैंने जो इतला देने वाले साहब थे जिन्होंने पूरे वो दिखाए उनके रूट शूट के, इस रूट से वो गए हैं, तो मैंने उनसे कहा कि यार ये जर्मनी फ्रांस क्यों जाते हैं। उन्होंने कहा मसला उसमें ये है कि बरतानिया तो अब खाला जी का वाड़ा हो चुका है, मतलब घर बन गया हुआ। आधे पाकिस्तानी तो बरतानिया के अंदर, मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी मौजूद है ना यार। आप वहाँ पे किसी स्ट्रीट पे निकलें और अगर आपका चेहरा मनूस है, आपका चेहरा मनूस है, तो आप स्पॉट कर लिए जाते हैं। कोई ना कोई आपको सलाम मार देता है, मैं जी आपका भी व्लॉग बड़े गौर से सुनता हूँ, और जी मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ जी, आप बड़ा मस्खरियाँ करते हैं जी, उसके अंदर आप बड़ा हासा डालते हैं, ठीक है। आपको फ़ौरन कोई ना कोई, मतलब कि लंदन में किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर जहाँ पे 4 लोग हों, ठीक है ना, घर की पिछली गली पे कहें कि इत्थे मैनू कोई नहीं पछाणदा, वॉक करदे होया, या अपने पिछले प्लॉट में बैठ के नीक नाजी की तरह प्रोग्राम रिकॉर्ड करें, तो वहाँ पे तो किसी ने नहीं पहचानना ना, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह जहाँ पे कि मतलब एशियन कम्युनिटी पाई जाती है, तो उसमें कोई एक आध आपको सलूट बच जाता है, आपको मिल जाता है जानने वाला ना, तो वो जी सूरत हाल है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जर्मनी के अंदर और फ्रांस के अंदर जो है ना, वो चूँकि पाकिस्तानियों की तादाद बहुत कम है, लैंग्वेज बैरियर भी होता है, और जो वहाँ पे गए हुए वो लोकलाइज हो चुके हैं, अमेलगमेट हो चुके हैं उस सोसाइटी के अंदर, तो लिहाजा वहाँ पे जो लोग होते हैं वो मतलब कम इम्कान होता है कि फ़ोन करके कहन उम्मीद है वो फलाना जर्नल इत्थे फिरन डई आहो, वो फलाने बैंक च गया सी। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो कम आती है इन ममालिक से। तो इसीलिए मतलब कि अब इस रवायत के मतलब एक तो वो थे और वो भी माशाल्लाह जर्नल ही थे, और एक ये दूसरे जर्नल हैं जिनके बारे में ये मार्केट के अंदर इस वक्त मारूफ है कि वो पाकिस्तान में नहीं है और फ्रांस में पाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो बैंक हैं वो भी नामालूम किस्म के होते हैं, और जिनके नाम हमें अब ले दे के डोशे बैंक याद रह जाता है वह उस साइड का ना, तो वहाँ पे ज़रा नज़रों में नहीं आते। फिर चूँकि वहाँ पे ये 9/11 और उससे पहले के जितने भी जर्नैलों ने दिहाड़ियाँ लगाई हैं अमेरिका के ख़ास तौर पे, तो उनकी पैसे जो हैं ना वो फ्रांस में पार्क हुए हैं या होते हैं नॉर्मली। तो इसलिए मतलब हम भी तो कैटेगरी में उनको मैच करें ना कि तुहाडे जर्नैलां दियां नजायज़ इनकमां इराक दियां ते कुवैत दियां हैं, कुवैत की और इराक की और अफ़गानिस्तान की अगर यहाँ पे पार्क हो सकती है तो हम भी जर्नैल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का भी तो होगा ना, को प्रोफेशनली अपने आप को उनके साथ इक्वेट करना और बताना कैसे भी जर्नैल हैं। तो ये इसलिए भी फ्रांस के अंदर ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहरहाल ये ख़बर अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, अल्लाह आपका भला करे। तो लेकिन दूसरी बात मैंने जो आपसे कही थी कि कुछ लोग रिटायर होंगे और कुछ की असाइनमेंट्स चेंज होंगी। मिडिल और लोअर लेवल के ऊपर जो लोग हैं
جو کہ کرنل امام بن چکے ہیں. کرنل امام صاحب کا نام کچھ اور تھا لیکن ان کو کرنل امام بنا کے تو ہم نے پہلی جو افغانستان کی وار تھی 1979 کے بعد جو شروع ہوتی ہے اور 1982 کے اندر ہم اعلانیہ اس میں چھلانگ لگاتا ہے پاکستان جنرل ضیاء الحق کی امامت کے اندر. تو دیکھیے کسی فورس کو جس سے آپ جان دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں اس وقت تک آپ اس سے اوبیڈینس نہیں لے سکتے جب تک کہ وہ فورس اس کے اوپر پوری طرح بلیو نہ کر لے جس کے لیے وہ فائٹ کرنے جا رہی ہے, اس کاز کے اوپر پوری طرح ایمان نہ لے آئے, وہ اس کے ایمان کا شخصیت کا حصہ نہ ہو جائے جس کے لیے وہ فائٹ کرنے جا رہی. اب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جاب مکمل ہو جاتی ہے, وہ اسائنمنٹ پوری ہو جاتی ہے, تو ڈسپلن فورس کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ جب اس کو آرڈر آ گیا کہ اباؤٹ ٹرن, تو انہوں نے اباؤٹ ٹرن لے لینا ہے. لیکن یہ چونکہ لوگ اس کو اڈاپٹ کر چکے ہوتے ہیں, وہ ان کے ایمان کا حصہ ہو چکی ہوتی ہے, تو ان کے لیے واپس مڑنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر ہمیں کرنل امام ملتا ہے یا کرنل جوید اقبال ملتا ہے جو آج کل امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. پھر ہمیں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دین تھا ہمیں پہلی جنگ کی, دوسرا دین تھا دوسری جنگ کی. ٹھیک ہو گئے آؤ. تو یہ مطلب کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ جب فورس اس لیے ہوتا کیا ہے, جیسے ہی نئی لیڈرشپ آتی ہے اگر اس نے وہ پروجیکٹ کنٹینیو نہیں کرنا, جیسے اب والی لیڈرشپ نے جو ہے وہ پروجیکٹ عمران خان کو کنٹینیو نہیں کرنا, تو لہٰذا جو لوگ اس اسائنمنٹ پہ تھے جو اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے تھے, اور ماشاءاللہ سب سے زیادہ پاکستان فوج کی جو فورس تھی ریشو وائز آلموسٹ 50% جو تھی, اس نے پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے اور آپریٹ کرنے اور ایگزیکیوٹ کرنے کے اندر حصہ لیا گراس روٹ لیول کے اوپر. ٹھیک ہے, اب اتنی بڑی فورس جو ہے اس کو تو لے آف نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو اس کو لے آف نہیں کیا جا سکتا, تو کم از کم یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ ان کی وہ والی اسائنمنٹ تبدیل کر دی جائے جو کہ پہلے ان کو سے کروائی گئی تھی ایگزیکیوٹ, اور انہوں نے بالکل اس کو درست, جائز اور حلال سمجھ کے ایگزیکیوٹ کیا تھا, اور اس کی ایگزیکیوشن کے اندر ان کی جان بھی چلی جاتی تو انہوں نے کوئی اس سے وہ نہیں کرنا تھا. اب پروجیکٹ عمران خان فلاپ ہو گیا, ہمیشہ کی طرح سارے پروجیکٹس کی طرح یہ بھی فلاپ ہو گیا. دیکھیے جو بندہ امپروومنٹ کے امکانات کو ختم کر کے کوئی کام کرنے کی کوشش کرے گا, ٹھیک ہے, آفٹر تھاٹس کو, وہ ہمیشہ خطا کھائے گا, چھتر کھائے گا, گالیاں کھائے گا, اور جا کے وہ کہڑے جرنیل صاحب نے یار, انہوں نے جا کے ترکی بہ جائے گا. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے یار, ہیں ایک صاحب, ابھی نام آ جاتا ہے ان کے ذہن کے اندر, بڑے معروف دفاعی تجزیہ نگار ہیں, اب ترکی سے دفاعی تجزیے جاری کر رہے ہوتے ہیں. وہ بابا تیری اتنی بزتی ہو گئی ہے, وہ بابا بڑھاپا ویچ رہا ترکی چ پیسے لٹ لٹ کے لائے سہی, اس دی جا کے آپ یاری کر وہاں پہ بیٹھ کے ٹھنڈی ہواؤں میں, اجے بھی ادھر تبصرے آئی جا رہے ہیں. خیر, تو وہ شعیب صاحب جو ہیں, جنرل شعیب صاحب جو ہیں, تو ان کے بارے میں افواہ ہے کہ وہ ترکی میں پائے جاتے ہیں آج کل, یہ مزمل اور وہ کوئی تہارے سے نکلے. دیکھیے کوئی بھی آپ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, آپ انسان ہیں یار, اس کے اندر غلطی کا چانس ہے اور امپروومنٹ کا بھی چانس ہے کہ اگر اسٹریٹجی کے اندر کوئی امپروومنٹ کرنی ہے تو وہ فوری کر لینی ہے. ٹھیک ہے, انکلوژن کر لینی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اب دیکھیے یہ اقتدار کے پہلے 8 ماہ میں ہی پتہ چل گیا تھا ہمارے جو ہے پروجیکٹ عمران خان والوں کو کہ ایسا کڑی نے نہیں وسنا. ٹھیک ہے, بلکہ گھر نوں اگ لا کے زیور لے کے کس دن نکل جائے گی. ٹھیک ہے, یہ جڑی سی نوں لے کے آئے ہیں انہیں نہیں وسنا. ان کو پہلے 8 ماہ کے اندر اندازہ ہو گیا, 9 ماہ کے نہیں 8 ماہ کے اندر. لیکن اس سے ریورس لیتے لیتے انہوں نے 3.25 سال لے لیے, کیونکہ جو ایگزیکیوشن میں لگے ہوئے تھے وہ تو دل و جان سے لگے ہوئے تھے نا, اور ہر طرف سے سپورٹ پرووائڈ کر رہے تھے کرنل لیاقت سے لے کے. اور میرا مطلب ہے کہ وہ جو میڈیا کو کنٹرول کرتے تھے صاحب, اب تو ماشاءاللہ ترقی کر کے بریگیڈیئر ہو گئے. ٹھیک ہے, ان تک یہ سارے لوگ یکسوئی کے ساتھ
رستے میں جو رضوان رضی جیسا غدار آئے اس کو قتل کر دو، ختم کر دو، اس کو عبرت کا نشان بنا دو. ٹھیک ہے، مزے کی گل ہے کہ وہ ایک دفعہ ہی فائل میں آپ کا نام خراب ہونا ہوتا ہے. ساڈا نام کتے آیا ہے زیر بحث نا، تو سب سے پہلے پی ایم ایل این کے منسٹروں نے کہا وہ یہ تو بہت ہی زیادہ اینٹی فوج ہے گا، اسی تو نہیں افورڈ کر دے. وہ پائی جان تو کیا کنے میں اللہ کا نام ہے، میرا نام نہ کنسیڈر کیجئے گا. آپ کسی بھی جگہ پہ کے لیے، مطلب کسی بھی سرکاری ٹی وی چینل کے لیے میں آپ کو خود ریفیوز کر دوں گا. ٹھیک ہے نا، آپ وہاں پہ اس طرح کے بہانے نہ بنائیں. میں نے آپ کو کوئی ریکویسٹ کی ہے آ کے، یا کوئی گزارش بھجوائی ہو کسی بندے کے ہاتھوں، یا کوئی میرا مطلب ہے کوئی مطلب کہ مریم نو میسج کیتے ہو. ٹھیک ہے نا، مریم اورنگزیب کی بات ہو رہی ہے. اگر میں نے آپ سے ریکویسٹ ہی نہیں کی اور میں آپ سے کسی چیز کا طلبگار ہی نہیں ہوں، تو خدا کا نام ہے یار اس طرح کر کے ذلیل نہ کریں. بھئی میں اپلیکینٹ ہی نہیں ہوں نا، آپ ذرا آفر تو کر کے دیکھیں. لیکن یار اس طرح کی محفلوں کے اندر خاکسار کو ڈسکس نہ کریں. اس طرح کی سرکاری اور غیر سرکاری محفلوں کے اندر میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. اگے چل لیں، اسی اتھے بیٹھ کے اپنی مرضی دے نال انجوائے کرنے ہیں یار. اے کسی بھی سرکاری یا غیر سرکاری ٹی وی دے اتنے بندہ کیویں انجوائے کر سکتا. ٹھیک ہے نا، اور انجوائمنٹ ہی زندگی ہے. اللہ تہاڈا بھلا کرے. ایویں ہی میرا مطلب ڈیویٹ کرنا، میرے ذہن 'چ مجھے غصہ بڑا چڑھا سی اس گل. خیر جی اللہ آپ کا بھلا کرے جی. اب وہ جو صاحبان ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اوپر مطلب کہ ٹرانسفر ہو گئے، اور یہ ٹرانسفر چونکہ ایک انڈکشن ہوتی ہے اپریل کے اندر، جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کی انڈکشن 1 اپریل میں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نومبر کے اندر. ٹھیک ہے، تو اپریل پھر تبادلوں اور پروموشنوں کے بھی یہی 2 مہینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کا تبادلہ ہونا ہے، کسی کی پروموشن ہونی ہے، تو انہی میں ہوتی ہے. اور پروموشن کے ساتھ تو تبادلہ ڈیفینیٹلی ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیے پاکستان کی فوج کا کچھ حصہ انوالو ہوا تھا افغانستان کے اندر، اور آج تک مسنگ پرسن کری جا رہے ہیں ہمارے ادارے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو وہاں پہ ٹرینڈ ہوئے تھے اور ایک مائنڈ سیٹ بن گئے تھے. ٹھیک ہے، ذرا بھی کسی پہ شک پڑتا اس میں پرسنل وینڈیٹا بھی ہوتا ہے، انتقام بھی ہوتا ہے، کوئی اپنی خاندانی قبائلی لڑائیوں کا سکور بھی سیٹل کیا جاتا ہے. لیکن کھاتا وہی چل رہا ہے کہ نے پہلی افغانستان کی جنگ لڑی تھی اور یہ جناب اس کے بعد یہ خراب ہو گیا تھا، پھر دوسری کے اندر اس نے ہمیں یہ مزاحمت کی، اور یہ تو مستقل ایک مریض ہے تو لہٰذا اس کے خلاف آپریشن کرنا ہے. پہلے پیسے ملتے سن امریکہ سے ان کو قتل کرنے کے، پولیس مقابلوں میں مارنے کے، اب ملتے ہیں یہاں سے. میں اس طرح کی بات کروں نا تو بیٹھک والے کاٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مروانا ہی سانو. میں کہا نہیں، وہ سر جی جڑے نا میرے ولاگ وچ برداشت کر لیندے. تو اب میرا مطلب ہے یہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ محکمے کے اندر بھی اور محکمے کے باہر بھی اس پروجیکٹ عمران خان کے تحت پلیوٹ ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے ہم CTD والا طریقہ کار نہیں اپنا سکتے. تھوڑی بہت تعداد ہو نا تو اس کے لیے اپنا لیا جاتا ہے. ادارے کا بھی بہت تھوڑا سا حصہ تھا، معاشرے کا بھی بہت تھوڑا سا حصہ تھا. یہ اس سے تو بہت زیادہ حصہ انفیکٹڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا، اور اگر اس سے زیادہ حصہ انفیکٹڈ ہو گیا تو پھر آپریشن بھی کو ملٹی ڈائمینشنل کرنا پڑے گا. سرجری سے تو یہ کام جو ہے نا، یہ تو پورے ملک کو اور پورے معاشرے کو لاتوں گھٹنوں پہ لے آئے گا. لیکن ایویں وچ میں پہ گیا سا، ادھر ادھر ہو گیا سا. تو اب چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف. وہ ہو گئے جی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 1 جون تک یہ چارج ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو جائیں گے، اور جو حکومت آئی ہے نئی اتحادی، اس کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور آپ کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاسی طور کے اوپر یتیم ہوتے ہوئے ملیں گے. تو اب آپ دیکھتے جائیں، آپ نے یہ پرسپیکٹو ذہن میں رکھنا ہے. اگلا جو فیز شروع ہونا ہے نا، کچھ لوگوں نے جنہوں نے جاب چھوڑ دینی ہے، ریٹائر ہو جانا ہے، تو وہ عمر کے حساب سے ہوتا ہے نا. تو 4 اگست کو پہلی اہم ریٹائرمنٹ ہے، اور پھر دھے رگڑے پہ رگڑا، کیونکہ پروجیکٹ عمران خان ختم ہو گیا. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ پروجیکٹ عمران خان کنٹینیو کر رہا ہے تو آپ ریٹائر بھی ہو جائیں لیکن آپ کنٹینیو کر لیں. میں نام نہیں لینا چاہ رہا لوگوں کو، لیکن بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس پہ ریٹین ہوئے.
آپ ریٹائر بھی ہو گئے ہیں لیکن آپ کنٹینیو کر لیتے تھے کانٹریکٹ کی بنیاد کے اوپر. چونکہ پروجیکٹ عمران خان وائنڈ اپ ہو گیا ہوا ہے تو اب جو 4 اگست کو ریٹائر ہوں گے انہیں گھر جانا پڑے گا. گھر سے مراد ہے کہیں کسی جگہ پہ فرانس پہ کسی آسٹریلیا میں جانا پڑے گا یا بچوں کے پاس امریکہ میں جانا پڑے گا تو وہ چلے جائیں گے. تو یوں جو ٹاپ لیول کے اوپر جو ہے وہ والا جو چیزیں ہیں وہ 4 اگست سے لے کے اور 26-27 نومبر تک جو ہے وہ وہاں سے چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. اور جب کہ یہ جو مڈل اور لوور مڈل لیولس ہیں وہاں سے تبدیل ہو چکی ہیں اور اب اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آنا شروع ہوگا. اگر یہ لوور مڈل اور مڈل لیول سے تبدیل نہ ہوتی تو آپ کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یوں گلی گلی جو ہیں وہ خجل ہوتے ہوئے خجل خوار ہوتے ہوئے یا رسوا ہوتے ہوئے نظر نہ آ رہے ہوتے. ان کا طوطی جو ہے وہ بول رہا ہوتا اور ان کا وہ جو ہے وہ چڑھ رہا ہوتا. اب پتہ نہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جس کا ٹرانسفر ہوا ہو 31 جولائی کو ایگزیکیوٹ 31 اپریل تک ایگزیکیوٹ پتہ چلے اس کو کوئی اور سینسٹیو اسائنمنٹ دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ مجھے یاد آ گیا میجر سیف صاحب نے پی ایم ایل کیو گراس روٹ کے اوپر بنوائی تھی اور وہ پی ایم ایل کیو کی حکومت کے درمیان سے وہ ان کی اسائنمنٹ چینج کر دی گئی تھی. میں نے ایک صاحب سے پوچھا انہی دنوں کے اندر نا تو انہوں نے بڑا سنجیدہ سا چہرہ نا وہ بلوچستان میں کسی جگہ پہ ان کی اپوائنٹ ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد انہوں نے کہا بہتر ہے اس کا تذکرہ نہ ہی کریں آپ. ٹھیک ہے. یہ آج تو کچھ 14-15 سال نہیں 16-17 سال پہلے کی بات ہے جب انہوں نے کہا بہتر ہے آپ اس کا تذکرہ نہ ہی کریں. کیا ضرورت ہے اس کا تذکرہ کرنے. تو اس طرح بھی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو بالکل ہی پیچھے کر دیا جائے. ادارے کا اپنا اصول ہے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہم تو صرف بیٹھے ہوئے اس کی آبزرویشن کر سکتے ہیں اور اس آبزرویشن کی بنیاد کے اوپر آپ کو فیوچر کا ایک نقشہ بنا کے دے سکتے ہیں. اور نقشہ یہی بن رہا ہے کہ بھائی جان جڑے نے نا وہ زمین پہ آ رہے ہیں ڈوز کا نشہ اترتا ہے تو بندے کے ساتھ اگلے دن صبح اٹھ کے ایسے ہی ہوتا ہے. اب کے لیے اتنا ہی جی. جب بھی آپ مصنوعی طریقے سے جسم کو انرجی دینے کی کوشش کریں گے بھلے وہ افراد کا جسم ہو بھلے وہ اقوام کا جسم ہو تو جب وہ نشہ اترے گا تو وہی ہوگا جو اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. نیچرل قدرتی طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے اور قدرتی طریقے کے ساتھ ہی زندہ رہیے اور خدا را قدرتی طریقے کے ساتھ اس قوم کو زندہ رہنے دیجیے. آپ کی بڑی مہربانی ہے کیونکہ اب تک آپ نے جتنے نشے اس قومی جسم کے ساتھ کیے ہیں سب کے سب بیک فائر ہوئے ہیں. آدھا تو جسم بھی مارا چلا گیا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.